अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इस वक्त एक कौमी मुकालमे की अशद ज़रूरत है और इस मुल्क की जो सीनियर सियासी लीडरशिप है ख़ास तौर पे वो भी इस कमी को इस वक्त महसूस कर रही है। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे इतनी पोलराइज इन्वायरमेंट में क्या इसकी गुंजाइश है भी या नहीं। मौत बांटते खुले मैन होल्स जो कि कराची के अंदर हैं और एक साल के अंदर तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग उसके अंदर गिर के फौत हो चुके हैं। कोई और मुल्क होता तो ये बड़े हंगामी तौर पर इस मसले को सॉल्व किया जाता, लेकिन बहरहाल हम एक और हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे से इस पे बात होगी। आखिर में मईशत पर गिरता अवामी एतमाद, ये एक इप्सोस सर्वे है जो ये कहता है कि पाकिस्तान की अवाम का मईशत पर से एतमाद उठता चला जा रहा है। ये फैक्ट्स आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं कल DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की और उससे पहले इमरान खान साहब की ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट के बाद जो इस वक्त मुल्क में दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या यहाँ पर इस दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए कोई सियासी तौर पर कोशिश करने की गुंजाइश है? तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर खान की एक ट्वीट मेरे सामने आई जिसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई वो ख्वाहिश करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, तनाव कम हो और इसके लिए दोनों तरफ से, हर तरफ से थोड़ा सा एक एक कदम पीछे जाना चाहिए है। एक दूसरे को जहनी मरीज या ख़तरा समझेंगे तो फिर ये अफसोसनाक होगा और एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें, एतमाद के फुकदान को कम करें। साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करते हैं कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। और उसके बाद हमने देखा कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी एक दिलचस्प ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि क्या अब भी कोई इससे इनकार कर सकता है कि हालिया तारीख में एक कौमी मुकालमे की जितनी शिद्दत से आज पाकिस्तान को ज़रूरत है इससे पहले ज़रूरत नहीं थी। एक हफ्ते के पहले करीब कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही बात कर रहे थे, किसी गुफ्तगू करें, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करें। अब उस पर अमल होता है इतना आसान तो नहीं है, लेकिन चलें उनकी इस ऑफर को हम दोबारा रिवाइज ज़रूर कर लेते हैं। सुनिए। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का रास्ता अपना के आखिरकार ये जो मुल्क के अंदर सियासी बहरान है हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या सियासतदानों से बात भी करना चाहती है? वो तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो सिर्फ मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से जब भी सवाल पूछा गया कि अगर इस वक्त कोई मुज़ाकरात के हवाले से आगे पेशरफ्त होती है तो वो उस पर कैसा जवाब देंगे, इस पे ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल देखिए। इमरान खान साहब हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकारी रहते हैं। एक दफा नहीं, मेरा को 200 दफा उन्होंने कहा है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा और साथ ही उसी सांस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जो है के ऊपर इसरार करते हैं। असेंबली के फ्लोर के ऊपर मेरी पार्टी ने या हमारे हलीफों ने बारहा कोशिश की है कि किसी न किसी तरह को राब्ता कायम हो सके और महमूद खान अचदई ने इसमें रोल अदा करने की भी पेशकश की है, लेकिन PTI की तरफ से कोई नहीं रिस्पॉन्स मिला। जब DGI साहब से पूछा गया कि क्या इसका मतलब है अब तहरीक इंसाफ पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चूंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है तो क्या कोई पाबंदी भी लगने जा रही है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो हुकूमत वक्त यानी कि जो वजीर आजम है, उनकी वफाकी काबीना है, उनका प्रेरोगेटिव है। क्या फौज अब गवर्नमेंट से, सिविलियन गवर्नमेंट से पार्टी बैन के बारे में भी डिमांड करेगी? जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। It is their decision. What do they do and why they do it and how will they do it? So you need to ask this question to them. और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे। फिर ये सवाल अता तारड़ साहब से पूछा गया कल और इसके जवाब में उनको कहना था कि तो पहले ही मरी हुई पार्टी है, ना इनके पास निशान है, ना इनकी कोई सियासी शनाख्त है पार्लियामान के अंदर, तो फिर अब इस पे हम क्या बैन लगाएं? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऑप्शन ऑन द कार्ड्स है। मरे हुए को क्या मारना? देखिए ना, बात यह है कि ऑलरेडी निशान उनका वो खुद खो चुके हैं, सियासी तौर पे दम उनमें है नहीं, प्रोटेस्ट करने के काबिल नहीं है, तो पाबंदी के हवाले से मजीद कानूनी कोई देखते हैं कि मुशावरत होगी इस पे। प्रोग्राम के पहले से में साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर ममलिकत बराए खजाना रेलवेज, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले ज़रा बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कियानी साहब, वे फॉरवर्ड अगर टेम्परेचर को नीचे करना है तो वो क्या है? मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगी क्योंकि करना तो है ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह से कॉन्फ्रंटेशन से, इस तरह से पोलराइजेशन से कोई ना कोई मुल्क को आगे चलाने की सूरत हाल तो चाहिए है जहाँ पे टेम्परेचर्स पीछे हो, पोलिटिकल स्पेस क्रिएट हो, एक हुकूमत हो, हेल्दी अपोजिशन हो, निज़ाम आगे चले। क्या होगा, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया अपनी शो में दावत देने का। देखिए, मेरा ख्याल है अगर आप मुल्क दुश्मन ज़ुबान इस्तेमाल करना छोड़ दें तो दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट। अगर आप जेल में बैठ के और आप अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस्तेमाल करके मुस्तकिल अफवाज और रियासत पर हमले जारी रखेंगे तो फिर पॉलिटिकल दर्जा हरारत कम नहीं होती। अगर आप सियासत का लबादा ओढ़ के वही काम करेंगे
جو اگر کوئی اور شخص کرتا تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ شخص کیوں آج چل پھر رہا ہے یا یہ بات کیوں کرنے دی جا رہی ہے, تو پھر تو درجہ حرارت نیچے نہیں ہوگا. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ذہنی مریض کیوں کہتا ہے, مگر آپ اگر وہی بات کریں اور آپ وہی بات ہر دن کریں اور آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ہو اور آپ کی جماعت کے بھی اکاؤنٹ سے ہو اور آپ کے لوگ روزانہ اس کو لے کر آگے چلیں بھی, اور اب خیبر پختونخوا میں بھی سی ایم اسی کام کے لیے لگائیں جس ٹائم پہ ایک جنگ کی حالت ہے, تو پھر درجہ حرارت کم نہیں ہوتی. بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ, مگر یہ چیزیں سیاست سے بیونڈ ہیں. یہ چیزیں کرنے کی کسی شریک کو فرینکلی زیب نہیں دیتا اور کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی, نہ مجھے ہو سکتی ہے نہ کسی اور کو ہو سکتی ہے. تو یہ تفریق کرنا ضروری ہے, بیکاز کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اپوزیشن ہے یا چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کو یہ بات کرنے کا ایک حق ہے, یا یہ باتیں وہ کر رہے ہیں تو وہ تو اس میں کیا حرج ہے, آپ ان کو یہ بات کرنے دیں. نہیں, حرج ہے, یہ بات نامناسب ہے. اگر آپ آج بیٹھ کے خیبر پختونخوا میں ایک خیبر پختونخوا کا سی ایم بیٹھ کے یہ بات کرے گا کہ دہشت گردی کا الزام اپنی افواج پر لگانا شروع کر دے گا, تو مودی اس زبان کو لے کے FATF جائے گا, تو یہ نامناسب ہے, یہ ناقابل قبول ہے, یہ کسی بھی ملک میں ناقابل قبول ہوگا. تفریق میرے خیال سے کل کی پریس کانفرنس میں یہ ایمفسائز کی گئی تھی. ہم نے یہی کہا تھا آپ سے کہ جب آپ IMF کو چٹھیاں لکھ کے کہیں گے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے, یا اپنے ملک میں آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, یا آپ سائفر لہرا کر کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں, جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر تو درجہ حرارت کم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ قابل قبول ہو سکتا ہے. باقی دیکھیے, آپ اپوزیشن, آپ خیبر پختونخوا میں حکومت ہیں, آپ قومی ایشوز کے اوپر, آپ فائنینشیل ایشوز کے اوپر NFC میں ڈسکشن چل رہی ہے, وہ آپ کا حق ہے. آپ قومی اسمبلی میں آئے ہیں, آپ سینٹ میں, ہم بار 6 مہینوں سے کم از کم جی میں ٹاک شوز پہ آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ قومی اسمبلی پہ آ کے ہماری پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن تو نوٹیفائی کر دینا, مطلب وہاں پہ بھی آپ نے اسپیس ان کو دینی ہے تو وہ آئے نا. نہیں, اچھا چلے سینٹ میں ہے, قومی اسمبلی میں ممبران ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ نہیں آتے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یہ نہیں آئے, آپ کو یاد ہے سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی. دہشت گردی میں فرنٹ لائن ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا جی جب تک اس کی رہائی نہیں ہوگی. آپ کی جو بات ہے اس کا لیول اب یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے یہ اپوزیشن, میرے خیال سے جی بالکل نہیں ہے, صرف اپوزیشن پر نہیں ہے اور صرف گوہر خان تک محدود نہیں ہے. دیکھیے یہ بات اگر آپ چاہتے ہیں نا واقعتاً, تو ان باتوں پر وہ شخص اڈیالہ میں جس کے اکاؤنٹس آپ ٹویٹ کرتے ہیں پھر اس کی ایک اسٹیٹمنٹ دلوائیں کہ دیکھیے معافی مانگے اس زبان کی. دیکھیے آپ کی ایک یہ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر روزانہ اس طرح کی زبان ایک جنگ کی حالت میں اپنی افواج کے خلاف استعمال کریں گے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیون ہے کہ آپ کی افواج جنگیں لڑیں گی بھی, جیتیں گی بھی, اور آگے اسی طرح لڑتی بھی رہیں گی, اور آپ ساتھ ساتھ اندر سے اس کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں گے, یہ نہیں سسٹین. تو آپ پہ ذمہ داری جو ڈالتی ہے PTI, وہ کہتے ہیں جی آپ غیر سیاسی لوگوں کو جب ملنے ہی نہیں دیں گے اندر سے, اور آپ جب ملاقاتیں کرنے ہی نہیں دیں گے, تو پھر آپ کس نہیں چلیں جب ملاقاتیں ہو رہی تھی پچھلے سال ہو رہی تھی, گلا کرتے ہیں نہیں ملاقاتیں ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر کون سا اس میں کوئی مومنٹم میں کمی تھی, یا ابھی ملاقات کر کے آئے. چلیں ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو عمران خان صاحب کا ہر دوسرے تیسرے دن ٹویٹ تو آ رہا ہے نا ظاہر رگلتے ہوئے, کیا اس میں آپ کو کوئی بہتری نظر آئی کہ اس کے اندر کوئی اسٹیٹسمین شپ یا ملک کی بات, یا چلیں جنگ جیتنے پر ہی قوم کو مبارکباد, یا کوئی دہشت گردی پر حملہ ہے تو اس کے اوپر اظہار افسوس اور اپنے جوانوں کی دلیری یا ان کی بہادری کے اوپر کوئی یہ کامنٹس کیوں نہیں آتے؟ نہیں تو آپ پولیٹیکل سپیس دے رہے ہیں ان لوگوں کو. نہیں آپ کے سامنے ابھی جو وزیر اعلیٰ ان کا بننا تھا اس سے پہلے ہمیں دیکھا وفاق نے کس طرح سے کہا کہ بھئی یہ اس پہ اپوزیشن ہوئی, وہ بعد میں وزیر اعلیٰ بن گیا ان کا. نہیں دیکھیے آپ لیکن جس طرح کی جو ایک کنفرنٹیشن دونوں طرف سے ہے نا, وفاق اور صوبہ دونوں کے درمیان اس وقت لوسٹ اعتماد کا فقدان ہے نا. نہیں دیکھیے اعتماد کا فقدان اور سیاسی پالیسیز پر تفریق ایک اور چیز ہے, یہ اس سے بیونڈ ہے. دس از دا ڈسٹنکشن کہ آپ اپنے جوانوں اور اپنی افواج کے اوپر جب روزانہ حملہ کریں گے, آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کی سنگل پالیسی سیاسی حکمت عملی اگر یہی ہے, اور پھر آپ نے انہی دنوں کے اندر خاص طور پہ ان دنوں کے اوپر اگر آپ نے جا کے بھارتی میڈیا پر جا کر انٹرویو کر کے یہ باتیں کرنی ہے, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو؟ دیٹ واز ویری ایل ایڈوائزڈ کہ آپ انڈین میڈیا پہ جائیں. شوکت یوسف زئی صاحب, اب آپ کی جو کل کی پریس کانفرنس کے بعد دو مختلف طرح کے رد عمل آ رہے ہیں جماعت سے. گور خان صاحب کی جو ہے یہ ٹویٹ یہ میں نے پڑھ کے سنا دی, اور آپ کی جماعت پہ ایک ایسا تگڑا اسکول آف تھاٹ ہے جو اس سے اگری نہیں کرتا جو گور خان صاحب بات کرے. وہ ان کی کل کا جو جواب ہے خاص طور پہ ٹویٹوں پہ, اور دوسرا وہ بڑا سخت ہے. وہ اس کنفرنٹیشن کے حوالے سے ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں جو کہ اس وقت چیئرمین PTI بیرسٹر گور صاحب رکھتے ہیں. تو کس کی رائے اس وقت مقدم ہے PTI کے اندر, گوہر صاحب کی یا ان لوگوں کی جو وہ گفتگو کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان جس مشکل سے دو چار ہے نا, تو اس میں تو کنفرنٹیشن کی کوئی گنجائش اب رہ نہیں گئی ہے. اس میں مفاہمت کی ایک بہت بڑا فقدان ہے, اور میرے خیال سے کہ اگر ہم نے ملک چلانا ہے سیاست تو ہوتی رہے گی,
بدقسمتی سے جو اس وقت برسر اقتدار حکومت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اس کا اپنا بیانیہ فیل ہو چکا ہے, ان کا اپنا جو ہے بالکل وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. آپ نے دیکھا کہ ملک کے اوپر قرضے چڑھ رہے ہیں لیکن معیشت بہتر نہیں ہو سکی. دعوے ہو رہے ہیں لیکن کرپشن کی جو ہے نا IMF کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جی اتنے 5300 ارب کی کرپشن ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں. یہ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اگر سوشل میڈیا پہ کچھ آ رہا ہے تو سوشل میڈیا کے خلاف کتنے ایکشن ہوئے. باہر سے اگر کوئی لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے نا, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. جیسے میں شاہد خٹک صاحب کی ٹویٹس دیکھ رہی تھی, میں شفیق جان صاحب کا موقف سن رہی تھی, وہ تو ملک کے اندر ہی موجود ہیں, تو ان کی رائے بیرسٹر گوہر صاحب کی رائے سے مختلف ہے. سو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کلیئرٹی کہ اس وقت جماعت میں کون سا اسکول آف تھاٹ پریویل کر رہا ہے, جو گوہر صاحب کی بات ہے کہ دونوں سب لوگ پیچھے ہٹے. جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کتنا بڑا نقصان دے رہے ہیں. آپ نے انڈیویجول کی بات کی, دیکھیں اس وقت بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کا. ٹھیک ہے, ان کی بات جو ہے وہ ایک عمران خان کی بات ہو سکتی ہے نا, اور وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور سلجھے ہوئے انسان ہیں. اگر یہ حکومت چاہتی تو بہت کچھ ان سے کر سکتی تھی, معاملات سلجھا سکتی تھی, لیکن حکومت کا اپنا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت خود بھی نہیں چاہتی, ان کو اسی میں بینیفٹ مل رہا ہے کہ چلو اگر لیکن پھر بھی جو خان صاحب کی ٹویٹ تھی وہ ایک مختلف ٹون میں تھی اور جو گوہر صاحب کی ٹویٹ ہے وہ مختلف ہے. تو مجھے اگین میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پارٹی کی اس وقت پالیسی کیا ہے, جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں یا جو باقی پارٹی کے اور لوگ کہہ رہے ہیں, جس میں آپ کے CM صاحب بھی ہیں, ان کے ترجمان بھی ہیں اور KP میں اور لوگ بھی ہیں. کون ہے جس کی پالیسی کو ہم مقدم سمجھیں؟ دیکھیں غم و غصے کی وجہ سے کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. ہمارا ایک خیال تھا کہ یہ کراچی کا بھی ذکر کریں گے کہ وہاں جو گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے اس پہ لوگ مر رہے ہیں, کچے کے ڈاکو سنبھالے نہیں جا رہے ہیں, کرپشن آ گئی 5300 ارب, اس کا ذکر بھی ہوگا. لیکن ایک چیز کے پیچھے تو یہ جو انڈیویجول وہ آ رہی ہے نا, اس کا وہ نہیں ہے. اصل چیز بیرسٹر گوہر ہے جن پہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی جمہوری قوتیں ہیں اس وقت جو چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت چلے, سیاست چلے, ان کو ضرور آگے آنا چاہیے اس مرحلے کے اوپر. اور بیرسٹر گوہر سے بہتر وہ نہیں ملے گا ان کو کہ وہ جو اس پہ خاص طور پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے نا یوسف زئی صاحب, وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہے یا خطرہ سمجھے تو یہ افسوسناک ہے. اس میں جو سیاسی لوگوں کی بات بھی کی گئی ہے, اس ٹویٹ کی بات کی گئی ہے. ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے نا, ہمارے ملک کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دیکھیں نا فاطمہ جناح کو بھی تو کہا گیا اسی طرح ایوب خان کے دور سے, پھر یحییٰ خان کے دور میں کیا ہوا, پھر اس کے بعد نواز شریف کو بھی کہا گیا, یہ ولی خان کو بھی کہا گیا, لیکن اس میں سے کوئی غدار نہیں نکلا نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیزوں کو چھوڑ کر دیکھیں غم و غصے کی باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور لیکن میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس وقت جو ہے نا ملک جن مشکلات سے دو چار ہے, کہ جس طرح ہمارے مغربی سرحد اور مشرقی سرحد کے اوپر جو ٹینشن ہے, جس طرح ہماری معیشت کے حالات خراب ہیں, جس طرح ہمارے دہشت گردی کا سامنا ہے, تو اس میں ہم اگر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے الفاظ اور اس کا چناؤ بھی نہیں کریں گے, اور تو آئی تھنک کہ اس میں پاکستان کو نقصان ہوگا. بہتر یہ دیکھیں پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں, آپ بین لگا دیں وہ کسی اور نام سے آ جائیں گے. لوگوں سب کو تو آپ نہیں مار سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اڑان کر رہا ہے, تو وہ اڑان میں عوام کو بھی شریک کرے نا. اڑان کون کر رہا ہے؟ اڑان میں عوام کو بھی شریک کرے, ان کو بھی حصہ دے, تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جی واقعی ہم اڑان کر رہے ہیں. یہاں تو بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس کے بعد تو لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی بات ہے یوسف زئی صاحب, یہ جو آپ نے آپ کا نقطہ آ گیا. تو جو بیرسٹر گوہر صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں نے ان سے 3-4 مرتبہ پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جس میں سب کو پیچھے تھوڑا ہٹ کے اسپیس دینی ہوگی, یہ ہے اس وقت تحریک انصاف کا آفیشیل سٹانس. جو یہ میں نے چلیں پھر ایک کام کریں کہ گوہر خان صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب اور ان کی ساری جماعت جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے 2 دن پہلے کا, اس کو پھر ریجیکٹ کر دیں اور کہہ دیں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ PTI کی پالیسی نہیں ہے, یا اس کے لیے معذرت مانگ لیں. چونکہ میرے سامنے وہ ٹویٹ ہے, میں ابھی بھی سوچ رہا تھا, میں نے ابھی اس ٹویٹ کو کھول کے ایک دفعہ پڑھا. اس کے اندر آپ نے اپنے افواج کے سربراہ کو آپ کے متعلق آپ وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق نہ کیے جائیں.
آپ نے کہا کہ این ڈی یو کے اندر جو شخص جاتا ہے وہ وہ شرمناک بات ہے، نہیں انریزنیبل نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک مستقل ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری افواج کی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی اسپائرل کر رہی ہے. یہ باقاعدہ الفاظ آپ نے ٹویٹ میں استعمال کیے. آپ نے اس کے بعد کہا کہ افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر آگ لگائی گئی. یہ ٹویٹ میں عمران خان کی ٹویٹ ہے. دیکھیں بات ہے پھر کال اسپیڈ اسپیڈ. کیا شوکت یوسف سعید صاحب یہ خود الفاظ انڈورس کرتے ہیں یا اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا گور خان یہ بات ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ، پھر آپ کہتے ہیں نہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ چلے اس کا جواب یوسف زئی صاحب دے تاکہ بیک اینڈ فورتھ کنورسیشن رہے. جی شوکت صاحب. یہ عمران خان کے الفاظ ہے کہ یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے، یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے. کیا پارٹی نے اس کو آن کیا ہے؟ کیا جیل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی سہولت ہی نہیں، اس کے ساتھ تو لوگ ملے ہی نہیں ہے، ملاقات کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہے 1 مہینے سے، تو ٹویٹ کہاں سے آ گیا؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں، پہلے وہ یہ کنفرم کر لے کہ ٹویٹ دیا کس نے ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا. تو شوکت صاحب نہیں پھر یہ دیکھیں نا، یہ زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہے، پھر تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ انڈورس ہو رہا ہے. سو یہ شاید حکومت تو چھوڑے، ان کی تو ذمہ داری کیا ہے؟ آپ لوگوں کی اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ تحقیق کریں کہ ٹویٹ کہاں سے ہو رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں ہمارے سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے یہ کون چلا رہا ہے کیا ہے. دیکھیں بہت سارے، اب میرا انڈیویجول کی بات کی نا، اب بہت سارے بے تحاشا وہ آپ کے اکاؤنٹس بنے ہیں. اب بے تحاشا اکاؤنٹس میں ہمارے کون لوگ ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے مخالفین کون ہیں، وہ سارے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس چیزوں کے پیچھے ہم پڑیں گے نا تو ہمیں بھی گالیاں دی گئی اور لوگوں کو بھی دی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو ایک بات جو دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہمیشہ اس دن بھی سہیل افریدی صاحب نے جو اپنے صحافیوں سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے. اب ادارے کون ہیں؟ مطلب یہ کہ دیکھیں ایک چیز کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں لیکن پرابلم یہی ہے جو میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر ہی مختلف رائے ایک ایشو کے اوپر ہے، اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل رائے کس کی ہم سمجھیں. خان صاحب کی گفتگو دیکھیں مین چیز جو ہے نا، مین چیز یہ ہے کہ جب سپیس نہیں دی جا رہی ہے نا تو بعض لوگ کو ظاہر ہے ان چیزوں میں. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو دیکھیں اتنا تو غم و غصہ لوگوں کے اندر ہے، لیکن پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے بیرسٹر گور. اچھا اگر اس کے لہجے میں کوئی تلخی ہے یا اگر وہ کچھ بات کرتے ہیں، بیسیکلی عمران خان کا نمائندہ تو وہ ہے نا. لیکن خان صاحب کی جو ٹویٹ ہو رہا ہے، میں بار بار اس پہ آ رہی ہوں کہ اس میں تلخی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب چونکہ ملاقات تو پتہ نہیں کون ٹویٹ کرے، تو یہ اہم نقطہ ہے. کل کو آپ نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ٹویٹ ہمیں تو پتہ چلے نا کہ وہ ٹویٹ کس نے کی ہے. اچھا ہمیں بھی تو نہیں پتا ہے کہ وہ ٹویٹ کس نے کی ہے، کیونکہ کل کو اگر آپ اس سے دوری اختیار کریں گے تو مسئلہ ویری ریلیونٹ. دیکھیں وہ ریلیونٹ تو وہ ہے نا، جنرل سیکرٹری ہیں، اور لیکن ایک بات یہ انہوں نے خود کہا ہے، اس دن میں سن رہا تھا ان کو، ہمیں بھی کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. دیکھیں یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ ملاقاتوں پہ پابندی لگائیں گے تو یہ چیزیں چھپے گوئیاں اور بھی بڑھتی جائیں گی، یہ جو کنفیوژن ہے اور بھی بڑھتی جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ بہنوں کو نہیں روک سکتے. آپ سیاست کرنے پہ تو پابندی ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی بات کرنے پہ پابندی کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان کو جی سیاست نہیں کر، وہ تو نہیں کر رہا ہے، وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن آپ کہیں کہ سیاسی بات نہ کریں تو وہ کیا اندر جا کے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کیانی صاحب، یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے نا، دیکھیں نا سر مجھے حکومت سے بڑی کرپشن ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. حکومت سے مجھے رد عمل لے لینے نا. ٹھیک ہے جی، دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا واضح طور پہ اس ٹویٹ سے ایک ڈسٹنس کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ جب سیاسی طور پہ سپیس نہیں دیں گے، ملاقات کرنے نہیں دیں گے، ایک لیڈر ہے پارٹی کا، وہ سیاسی بات کرے گا، وہ کوئی آٹے دال کے بھاؤ تو نہیں پوچھے گا نا باہر جا کے. تو سیاسی بات ہوگی بھی، وہاں پہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. خوفزد گئی آپ لوگوں کو، پتہ نہیں کیا سیاسی بات ہو جائے گی ایسی. میں یہ کہہ رہا ہوں جی دیکھیے آپ بات کرتے ہیں نا، مجھے یاد ہے بالا کوٹ کا حملہ کے بعد شہباز شریف صاحب ایز بطور لیڈر آف دا اپوزیشن، جب ہماری ساری قیادت جیل میں تھی اور عمران خان صاحب خود وہ مظالم اوورسی کر رہے تھے، اس وقت بھی ہمارے شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن پروڈکشن آرڈرز پہ آتے تھے، انہوں نے آ کے اس میں اٹینڈ کیا. کس شخص نے وہ اٹینڈ نہیں کیا تھا اجلاس؟ آپ کو یاد ہے؟ عمران خان نے بطور وزیر اعظم. ہی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دیٹ. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کہہ دیں کہ جی بڑے ظلم ہو رہے ہیں، آپ کا خیال ہے پھر بھی یہ زبان وارنٹڈ ہے؟ یہ آپ بلکہ اگر آپ جیل میں ہی بیٹھے ہیں تو آپ پھر محب وطن پاکستانی نہیں رہتے.
آپ کیا دہشت گردی کی ذمہ داری اپنی افواج پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈز دس جسٹیفائڈ؟ اگر میں آپ کی ظلم کی داستان مان بھی لوں، یہ بات ہرگز ناقابل قبول ہے. دیکھیے، اور یہ چیز ٹھیک ہے شوکت صاحب اس کو اپنے آپ صحیح ڈسٹنس کریں تو یہ اچھی بات ہے، مگر پھر یا تو پھر یہ لوگ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ڈسٹنس کیا ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے، یا تو پھر گوہر خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ٹی وی پر آئیں، یہ ٹویٹ اس طرح پکڑیں اور کہیں ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. یہ عمران خان کے الفاظ نہیں ہیں، یا یہ عمران خان کے الفاظ ہیں اور ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ اس طرح یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرن کرنے دیں دونوں کو. نہیں دیکھیے، آپ بہن مل کے آئیں گے، بہن مل کے آئیں گے نا، بہن مل کے آئیں گے. آپ لوگ بھی کنفیوژن پہ تھرائیو نہیں دیکھیے، بہنیں مل کے آئی ہیں تو انڈیا کے ٹی وی پہ جا کے انٹرویو دے دیا اور کہا ہم نے جیل کھولنا پڑا تو جیل کھل جائے گا. یہ جگہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو مل کے آئے انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مل کے آنے کے بعد کیا انہوں نے شوکت یوسف زئی صاحب یا گور خان کی زبان استعمال کی؟ نہیں دیکھیے، بات یہ پھر ان کی پارٹی کی اگر یہ لائن نہیں ہے تو اپنے آپ کو کلیئر کریں نا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نمائندے ہیں گور خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، تو آ کے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. دہشت گردی کے اندر آپ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس نے بھی یہ ٹویٹ کیا، یہ زیادتی کی ہے، یہ بالکل منافی ہے نیشنل سیکورٹی کنسیڈریشنز کے. اپنے آپ کو پھر واضح آ کے کلیئر کریں. صحیح. سو ابھی اس وقت کسی بھی مجھے نیشنل مکالمے کی درجہ نیچے آنے کی جگہ صورت نہیں دیکھیے، اٹ ڈیپینڈز اگین، یہ بالکل پی ٹی آئی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اسی لائن پر چلتے رہیں گے جس طرح آپ ابھی اسمبلی میں یا سینٹ میں چل رہے ہیں، یا خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے، یا جس طرح کے پیغامات اڈیالہ سے آ رہے ہیں، یا ان کی بہنیں ملاقات کرنے کے بعد کر رہی ہیں، تو پھر تو a line has to be drawn somewhere. ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کریں گے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے اپوزیشن کا سینٹ میں، نیشنل اسمبلی کا، اس میں کرٹیسزم بھی ہے، اس میں تنقید بھی ہوگی، اس میں کچھ جگہوں پہ مکالمہ ہوگا، رہنمائی ہوگی، ہماری بھی پالیسیز میں شاید آپ بہتر کریں گے، مگر اس طرح نہیں جو آپ کی ابھی ڈسٹرکٹیو پالیٹکس چل رہی ہیں. دس کین ناٹ کنٹینیو ان دس. صحیح، بہت شکریہ. محمد بلال کیانی صاحب موجود تھے، شوکت یوسف زئی صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس کراچی کے مین ہال کے اندر بچے گرتے رہتے ہیں کچھ عرصے بعد، کچھ تھوڑی دیر کے لیے لوگ بھی روتے ہیں، عوام بھی روتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن دوبارہ بزنس ایز یوزول ہوتا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ذرا اسمارٹ سولوشنز کے اوپر بات کریں گے. دنیا بھر میں کیا کر رہے ہیں ممالک اس طرح کے حادثات کو پریونٹ کرنے کے لیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گزشتہ ہفتے کراچی کا ایک بچہ 3 سالہ ابراہیم جب مین ہول میں گرا، اور اس کے بعد اس ویڈیو میں خاص طور پہ اس کی ماں کی چیخو پکار ایسی تھی کہ جس سے ہر پاکستانی کا دل کٹ کے رہ گیا. ایسے واقعات جب مہذب ممالک میں ہوتے ہیں تو وہاں پر فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ اسمارٹ سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پر بچے مین ہول میں گرتے رہتے ہیں اور بس وہاں کی انتظامیہ معافی ہی مانگتی رہتی ہے. کل ایک اور واقعہ پیش آیا جو بلدیہ میں ہم نے دیکھا. ٹاؤن میں ایک بچی اسکول جاتے ہوئے ایک اور مین ہول میں گر گئی. یہ خوش قسمت بچی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ جو شخص تھا اس نے فوراً سے پہلے اس کو باہر نکال لیا. دیکھو کتنی سہمی ہوئی ہے، وقت پہ بچی نکل آئی، پوری زندگی کے لیے ٹرامیٹائزڈ ہوگی. اور یہ ابراہیم کے گرنے کے چند ہی دنوں بعد ہو رہا ہے اس شہر کے اندر، جبکہ وہاں پر اس قدر اس حوالے سے غم و غصہ پایا جاتا ہے. لیکن نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئی وہاں پہ انتظامیہ. اس بچی کی قسمت اچھی تھی، یہ ابراہیم کی طرح قسمت لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کو کوئی وہاں بچانے والا تھا. ستم ظریفی یہ کہ جی ایک جگہ پہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک شہری نے، ذمہ دار شہری نے ویڈیو بنائی اور اس نے یہ جو روڈ ہے اس کے ہر اس مین ہول کے ارد گرد اس کو فلمایا جو کہ کھلا ہوا ہے. اور جو اس نے یہاں پر جس چیز کی توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بالکل سامنے گورنر صاحب کا کے لیے ایک پینافلیکس لگا ہوا ہے. یعنی انتظامیہ ان علاقوں میں پہنچتی ہے جب اس طرح کے یہ بورڈز لگانے ہوں، پینافلیکس لگانے ہوں، لیکن یہ جو ادھر ہی اگر مین ہول کا ڈھکنا نہ ہو تو اس طرف نظر نہیں جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اس بات سے پروو ہوتا ہے کہ یہاں تک کوئی نہ کوئی حکومتی مشینری کا آیا ہے جس نے آ کر یہ پینافلیکس جو بورڈز ہیں یہ وہ لگائے ہیں. اچھا جی، جو ڈان نے اس حوالے سے ایک داریہ لکھا ہے، روزنامہ ڈان کے داریے کے مطابق کراچی میں ڈھکن کے بغیر کھلے مین ہولز شہری انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو کہ شہریوں کو روزمرہ زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے. کراچی میں سیوریج میں گرنے کے واقعات نہایت عام ہیں. 2023 میں تقریباً 68 افراد مبینہ طور پر کھلے مین ہولز کی نظر ہو گئے. رواں سال رپورٹس کے مطابق کھلے نالوں اور سیوریج نے 24 رہائشیوں کی جانوں کو نگل لیا. یہ وہ بے حسی ہے جس کی سندھ حکومت عادی ہو چکی ہے سے عوام کے جذبات سمجھنے اور ان کے دکھ کا ادراک کرنے سے قاصر بنائے ہوئے ہیں.
सीवरेज सिस्टम की देखभाल के लिए करोड़ों के बजट के बावजूद कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और दीगर इदारों की मुबैना गफलत ने कराची के तकरीबन 50% कम आमदनी वाले इलाकों को खुले मौत के गढ़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इन खुले नालों और मैन होल्स का मामला निहायत संगीन हो गया है। इसके लिए आला मयार के ऐसे ढक्कनों की जरूरत है जो नशे के आदी अफराद हटा ना सकें और ना ही भारी गाड़ियां उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। फंड्स को बैन अल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होने वाले मैन होल स्कैनिंग सिस्टम्स की तनसीब पर भी खर्च किया जाना चाहिए जो साख्ती हालत का डेटा इकट्ठा और नक्शा बंदी करते हैं। दीगर बड़े शहरों के बरक्स कराची की सड़कें मौत के जाल बन चुकी हैं। जिंदगी से भरपूर ये शहर बैक वक्त जिंदा रहने की जद्दोजहद भी कर रहा है। नीपा वाक़े में अवामी एहतजाज, धरनों और मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पर जवाबदेही के मुतालबात के बावजूद मेयर कराची की जानिब से माजरत ताखीर से सामने आई। ताहम रवायत के मुताबिक कुछ अफसरान की मुअत्तली और गैर जानिबदाराना तहकीकात के वादे के साथ साथ आइंदा ऐसे सानेहात से बचने और इदारा जाती तब्दीलियों की यकीन दहानी जरूर कराई गई है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ बच्चे जो है मैन होल्स में गिरते हैं? क्या दुनिया भर में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस तरह के वाकये रिपोर्ट होते हों? या अगर किसी कौम को या किसी मुल्क में इस तरह के वाकयात हुए तो उन्होंने इसके हवाले से क्या किया? आपको बताते हैं कि भारत ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम के जरिए लोहे भारत के कुछ हिस्सों में मैन होल कवर की जगह फाइबर या पॉलीमर के जो है वो कवर लगाए ताकि हादसात और मैन होल चोरी से बचा सकें। कीनिया में, नाइजीरिया में भी मुकामी इदारों ने मैन होल कवर्स में लॉकिंग सिस्टम और फाइबर कवर लगाए ताकि चोरी और हादसात कम हो। बांग्लादेश और नेपाल में कुछ शहरी तंजीमों और कम्युनिटी ग्रुप्स ने मुकामी सतह पर ड्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए डिजिटल टूल्स और मोबाइल ऐप इस्तेमाल किए जिनके जरिए खतरनाक या खुले मैन होल्स की निशानदही करके मुकामी हुक्काम तक मालूमात पहुंचाई गई। फिलीपींस में इंडोनेशिया ने नालियों पर कंक्रीट या स्टील स्लैब्स लगाकर बच्चों और बड़ों के गिरने से बचाया गया है। इथियोपिया और नेपाल ने रात के वक्त हादसात कम करने के लिए सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो नस्ब की। रुवांडा में, कंबोडिया में म्यूनिसिपल और कम्युनिटी सतह पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें काम करती हैं जो टूटे हुए ड्रेन को या मैन होल जैसे मसाइल को मुख्तसर वक्त में ठीक करने की कोशिश करती हैं। तुर्की और सऊदी अरब ने पुराने खुले नाले मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड बंद पाइपलाइन सिस्टम में तब्दील किए हैं ताकि शहरी रास्ते महफूज हो। इसकी हिफाजत करने के लिए मैन होल्स के ढक्कनों की खास तौर पे ताकि लोग उसमें गिर के मरे ना, लोगों के बच्चे जो हैं वो ना गिरें। क्या किया जाना चाहिए? अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है। अमरीकी थिंक टैंक द मीडियम के मुताबिक मैन होल्स के खतरात को कम करने के लिए पेशगी देखभाल और अवामी आगाही दोनों की जरूरत है, लेकिन कुछ इकदाम ऐसे हैं जो खतरात को कम करने के लिए उठाए जाने चाहिए। पहला, बाकायदा मुआयना। शहरी हुकाम को मैन होल के ढक्कनों का बाकायदा मुआयना करना चाहिए ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो महफूज हैं और उनमें किसी किस्म की खराबी या फरसुदगी नहीं है। मैन होल के ढक्कन ऐसे डिजाइन किए जा सकते हैं जिन पर फिसलन ना हो ताकि गीली हालत में फिसलने का खतरा कम हो सके। जदीद स्मार्ट मैन होल के ढक्कनों में सेंसर लगाए जा सकते हैं जो गैस के अखराज या पानी के दबाव में इजाफे को मालूम करके हुक्काम को इत्तला दे सकें ताकि किसी भी मसले के बढ़ने से पहले इस पर काबू पाया जा सके। शहरियों को मैन होल के ढक्कनों के साथ छेड़छाड़ या चोरी के खतरात से आगाह करने से चोरी और हादसात के इम्कान कम हो सकते हैं। शहरी सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाना और मैन होल के इर्द गिर्द हिफाजती दीवारें तामीर करना सैलाब को काबू में रखने और आलूदा सैलाबी पानी के अखराज को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा एक अफसोसनाक वाकया आज पंजाब में भी पेश आया है। लोधरा में भी एक बच्चा जो है 7 साल का रेहान वो खुले नाले में गिर के आज वो फौत हो गया है और जाँ बहक हो गया है। तो ये पाकिस्तान में कराची एक सेंट्रिक इशू हमें नजर आता है, सिंध सेंट्रिक इशू नजर आता है, लेकिन बाकी जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि कोताहियां और गफलतें हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में थोड़ा इससे शुरू में मैंने इसलिए इब्तदाइया पढ़ा कि ताकि हम ये लोगों को बता सकें कि ये कोई $1 मिलियन प्रॉब्लम नहीं है कि हमने कोई नया व्हील को री इन्वेंट करना है। दुनिया भर में स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, हमें उन्हें सिर्फ अडॉप्ट करना है। कराची में इशू क्या है? क्योंकि आप तो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, क्या लो प्रायोरिटी इशू है, फंड्स नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन का मामला है, क्या इशू है? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमारी आपका शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में हादसात होते हैं, बहुत सारे हादसात जो हैं मुजरिमाना गफलत की वजह से भी होते हैं, मगर उसके बाद चीज़ों को ठीक किया जाता है, मुजरिमों को सज़ा दी जाती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि कराची में निज़ाम को इस तरह तितर बितर कर दिया गया है कि अगर आज वज़ीर आला साहब या मेयर साहब या कराची वाटर कॉरपोरेशन या KMC
جو بھی ادارے ہیں اگر وہ چاہیں بھی تو چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کو صرف اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. یہ جب واقعہ ہوا تو یہ تو پہلی بات تو یہ برساتی نالا تھا, یہ سویج لائن نہیں تھی. برساتی نالے میں سویج انجیکٹ ہوا ہے اور کئی دہائی سے سویج جو ہے اسی برساتی نالے میں چل رہا ہے. اچھا, جب اگر آپ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, ناؤ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, ان سے اگر کہیں تو کہیں کہ سر ہمارا تو سسٹم ہی نہیں ہے, یہ تو کے ایم سی کا ہے. کے ایم سی سے بات کریں وہ کہہ دیے بالکل صحیح ہمارا ہے, مگر ہم نے تو برساتی پانی کے لیے یہ نالی بنائی تھی, اس میں سویج انجیکٹ کر دیا گیا. اب واپس جائیے کے ڈبلیو سی کے پاس, ان سے پوچھیے, وہ کہیں گے کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, آپ ہمیں وسائل مہیا کر دیجئے, ہم اپنا سسٹم ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. کے ایم سی اور جو ٹاؤن کا جھگڑا ہے, کے ایم سی کہتی ہے, مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ یہ گلشن ٹاؤن ریسپانسبل ہے, گلشن ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی مین روڈ, بالکل صحیح کہا, مین روڈز تو کے ایم سی کی ہے. تو یہ جو شفٹنگ آف رسپانس, میں نے جب خود تحقیق کی, میرے زمانے کے بہت سارے اچھے افسران موجود ہیں, انہوں نے کہا جی یہ جو ٹرانس کراچی یا جو بی آر ٹی کا سسٹم پڑ رہا ہے, پوری روڈ بنی تھی 2016-2017 میں, اس کو اکھاڑ کے ڈال دیا گیا, اور اب جو ہے ٹیکنیکلی یہ بی آر ٹی نے پورا کا پورا اس کو ٹھیک کرنا ہے. بی آر ٹی والوں سے بات کیا تو انہوں نے کہا سر وہ تو صحیح ہے, مگر جس کنسلٹنٹ نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس میں شفٹنگ آف سروسز, چاہے وہ گیس, بجلی, پانی کی لائن ہو, سویج لائن ہو, اس کی شفٹنگ کو انکارپوریٹ ہی نہیں کیا. تو اور نتیجتاً وہ جو کام شروع ہوا تو چونکہ بجٹ ہی نہیں تھا, وہ پلان میں شامل ہی نہیں تھا, اس نے ٹھیکیدار نے کام رکھ دیا. اچھا, تو یہ اتنے گھمبیر, یہ بنیادی طور پہ جو آپ جن چیزوں کی بات کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے کراچی میں. کراچی میں گورننس کا فیلئر کیوں ہے؟ گورننس کا فیلئر یہ ہے کہ کراچی جو ہے سونے کے انڈا دینے والی مرغی ہے, اور اس کے اندر زمین جو ہے سب سے زیادہ وسائل کا ذریعہ ہے. لوگ, ادارے, کوئی اپنی زمین پہ سے کنٹرول چھوڑنا نہیں چاہتا. جب وہ زمین کسی اور کی ہے, چاہے وہ بورڈ آف ریونیو کی ہو, کنٹونمنٹ بورڈ کی ہو, ٹاؤن کی ہو, کے ایم سی کی ہو, کے ڈی اے کی ہو, ریلوے کی ہو, کے پی ٹی کی ہو, جب بھی ہوتی ہے تو وہ چونکہ زمین, وہ کہتے ہیں جی یہ تو شفٹنگ آف ریسپانسبلٹی, ذمہ داری شفٹ کر جاتی ہے. تو شفٹنگ آف ریسپانسبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جی میں یہی پوچھنا چاہتی تھی, اگلا سوال میرا یہی تھا. آپ نے بتا دیا کہ کتنا الجھا ہوا معاملہ ہے, اس میں جوریسڈکشن کا بھی ہے, اس میں ریسورسز کا بھی ایشو ہے, اس میں اپنا اختیار چھوڑنے کا بھی ایشو ہے. جو اگر میں آگے بڑھوں اور میں کہوں کہ جو ابھی ہم نے اسمارٹ سولوشنز بتائے کہ کس طریقے سے یہ ڈھکنے ایسے لگائے جائیں کہ وہ کوئی اکھاڑ نہ سکے, آخر یہ ڈھکنے لگتے ہیں اور کوئی اتار کے لے جاتا ہے, تو وہ کس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی جو ایٹ لیسٹ پروکیور کریں وہ اسمارٹ سولوشن کے تحت اس طرح کے ڈھکنے ہو کہ بھئی وہ کوئی اٹھا نہ سکے یا نکال کے نہ لے جا سکے. دیکھیے ساری دنیا میں تو اسٹیل کے لگتے ہیں سریے, اسٹیل کے پائپس کے, اسٹیل کے, کانکریٹ کے لگتے ہیں. ہماری جیسی جو تیسری دنیا کے جو شہر ہیں جہاں پر ہیروئن چی اور ویسے بھی ادروائز چور جو ہیں وہ ڈھکنے توڑ کے ان میں سے سریا نکال کے اسکریپ میں بیچتے ہیں, وہاں پر فائبر استعمال کیا جاتا ہے. کراچی میں پچھلے 30 سال سے فائبر کا تجربہ کیا جا رہا ہے. ایک فائبر کے, جس میں پولیمر فائبر کے ڈھکنے بنتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے, اور ایک فائبر کانکریٹ کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر, اچھا ایک اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فائبر جو ہے وہ انرٹ ہے, وہ صرف اور صرف سریے کی وجہ سے چوری ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا. کانکریٹ کو جو گیسز ہیں سوئج میں, ہائیڈروجن سلفائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسز, وہ اس کانکریٹ کو کھاتی ہیں. تو اگر آپ فائبر کانکریٹ کے بنا رہے ہیں تو ان کے نیچے آپ کو ایپاکسی کوٹنگ اور آپ کو ساری چیزیں کرنی. دیکھیے سولوشن سارے موجود ہیں. آپ نے اپنے انٹرویو میں بالکل صحیح کہا, آپ کو پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورننس کی جو کہیے کہ ول نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. گورننس ساری کی ساری لالچ اور گریڈ پہ ہے. فہیم صاحب, اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ سے کہوں کہ ہمیں ایکشنیبل 3-4, مطلب یہ جب واقعہ ہوتا ہے, ایک بچہ گرتا ہے
اور اس کی جان چلی جاتی ہے اور اس کے 4 دن بعد ایک اور بچی گرتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ جاتی ہے, کیا 3 ایکشنیبل سٹیپس فوری ہونے چاہیے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ جس ادارے کی نالی ہے, چاہے وہ اسٹارم واٹر ڈرین ہے, چاہے وہ سویج لائن ہے, وہ جس ادارے کی, اس کو مینٹین کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ یہ برساتی پانی کی نالی ہے, اس کے اندر سویج چل رہا ہے, ہم کیا کریں؟ برساتی پانی کی نالی جو ہے وہ اس قسم کی کانکریٹ سے نہیں بنائی جاتی جس میں سویج ڈسٹروائے نہیں کرے, مگر ذمہ داری کو ڈائلیوٹ مت ہونے دیجئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ تمام افسران, دیکھیں آپ نے سرکاری افسروں کو, آپ نے اے سی کو, ان کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس سسپینشن صرف اور صرف جو ہے نا, یہ آنسو پوچھنے والی بات ہے. نہ تو اے سی کے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ وہ ان کو بند کر سکے, نہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس. یہ وسائل تو آپ کو کہیں اور سے ہیں. کراچی کو بہت شدید پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیے, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سالانہ بجٹ ہے اس سال کا, وہ 49.5 ارب روپے ہے. اس کے مقابلے میں لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا 88 ارب روپے ہے. اسلام آباد کا 91.6 ارب روپے ہے. تو خدا کے لیے کراچی کو آپ نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا. آپ نے کراچی سے آپ ریسورسز سکپ کرتے ہو, مگر کراچی کچھ دینے کو تیار نہیں. اور آپ نے گورننس کراچی میں ایسی دی ہوئی ہے کہ جو کہ صرف اور صرف جو یہ 49-50 ارب ہے ان کو بھی لوٹ کے کھانا. تو جب تک آپ رسپانسبلٹی دیں گے نہیں, جب تک آپ رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے, اور جب تک آپ رسپانسبلز کو سزا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اگر یہ صرف سسپینشن اور انکوائری, یہ کیا ہے؟ صحیح. ابھی پچھلے دنوں آگ لگی تھی بلڈنگ میں, اگر میں آپ کی بات کو سم اپ کروں, بہت شکریہ فہیم صاحب. یعنی پہلی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو, ریسورس جو ہے اس کی رسپانسبلٹی جہاں فکس ہو اس پہ, اور دوسرا ریسورسز دی بھی جائیں, پیسہ دیا بھی جائے. یہ دونوں اہم جو ایشوز ہیں, یہ دونوں اہم پوائنٹس ابھر کے آ رہے. بہت شکریہ. کراچی کا مسئلہ جو ہے, ہر کچھ وہاں پر بچے کیا جی, ایڈلٹس بھی گر رہے ہیں ان مین ہول کے اندر. لیکن کوئی بھی دنیا میں ایسا مہذب ملک ہوتا جہاں پہ کبھی 1 سے 2 دفعہ کوئی گر گیا ہوتا, تو وہ اگر اپنے اسمارٹ سولوشنز کے تحت اپنے پورے نظام کی اوور ہال نہ کرتے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. لیکن کراچی یہ لاوارث ہے جی. پروگرام کا حصے میں بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو کلوزنگ نوٹ ہوگا ہمارا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سیاسی طور پہ ملک میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ تو پھر بھی کسی طور پہ آگے جا کر ان میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن جب تک اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کی اپنے ملک کی معیشت کے اوپر اعتماد قائم نہیں ہوگا, کسی بھی قسم کی مشکل سے نکلنا آسان نہیں ہے. اپسوس کا ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں صرف 18% پاکستانی اپنی معیشت کو مضبوط سمجھتے ہیں. سروے کے نتائج کے مطابق پاکستان میں ہر 5 میں سے صرف 1 شہری یہ سمجھتا ہے کہ ملک کی معیشت مضبوط ہے. سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے عوامی اعتماد انتہائی کم ہے, جو صرف 16% پر موجود ہے. مجموعی طور پر صرف 18% پاکستانی معیشت کو مضبوط قرار دیتے ہیں, اور یہ اعتماد زیادہ تر مردوں, نوجوانوں اور خوشحال طبقے میں ہی پایا جاتا ہے. ملک کی آبادی کی 89% تعداد گھریلو خریداری کرتے وقت خود کو غیر مطمئن محسوس کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں گھریلو خریداری کا اعتماد 18% ہے, جو باقی ملک کے 10% سے زیادہ ہے. مہنگائی ایک مرتبہ پھر عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے, اور گزشتہ سہ کے مقابلے میں اس کی شدت میں 6% اضافہ ہوا. مہنگائی کے باعث بڑی خریداری کرنے کا اعتماد انتہائی کم ہو کر صرف 5% رہ گیا ہے. بے روزگاری عوام کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے, اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بے روزگاری کی شرح 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. صوبہ سندھ آنے والے معاشی حالات کے بارے میں سب سے زیادہ مایوسی کا شکار ہے. ذاتی مالی حالات بہتر ہونے کی امید اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, اور 40% پاکستانی بہتری کی توقع رکھتے ہیں. روزگار کے تحفظ پر عوامی اعتماد 22% تک پہنچا ہے, جو اپسوس کے سروے کے آغاز سے اب تک کی بلند ترین سطحوں میں سے ایک ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.